के बनकर है छाया इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने हाँ जी, खुश आमदेद। इरफान रमज़ान में आपका खैर मकदम है। ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका इस्तकबाल करूँगा और कहूँ आपको कि अच्छा है कि इल्म और हिकमत से जुड़ने के लिए अलिफ लाम मीम के साथ आप जुड़ जाएं। ये साल अलिफ लाम मीम ने बहुत खूबसूरत प्रोग्राम पेश करने में अपना नुमायाँ किरदार अदा किया। अलिफ लाम मीम आपके सामने साल में बारहा आता है, हफ्ते के 5 दिन 5:05 पे, और इस वक्त इरफान रमज़ान में भी हम अलिफ लाम मीम की नशिस्त सजाए बैठे हैं। ख़वातीन व हज़रात, मैं तारुफ़ करवाना चाहता हूँ आज इस बज़्म में शामिल उलमा कराम का और आज के मौजू का। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो इस्लामी हुकूमत का क़याम है। इस्लामी हुकूमत इस्लामी अक़दार के ऐन मुताबिक होनी चाहिए। रियासत मदीना के मफ़हूम को समझने की कोशिश भी करेंगे, अगरचे रियासत मदीना का तसव्वुर ख़याली नहीं बल्कि अमली है, मगर क्या है और क्यों है और कैसे मुमकिन है, इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा होंगे, गुफ्तगू में एक एजाज़ और इफ्तिखार रखते हैं, सादगी और इंकिसारी से सरशार हैं, शोबे तदरीस से वाबस्तगी है, जामिअतुर रशीद में पढ़ाते हैं, मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ हमारे दूसरे आलिम दीन को। इस बज़म की रौनक बढ़ाते हैं, गुफ्तगू में शाइस्तगी से काम लेते हैं, अदब की लताफ़त और इल्म की हिद्दत इनसे मैसर आती है। अल्लामा अब्बास वज़ीरी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं साथ साथ खुश आमदीद कहना चाहता हूँ मुल्क पाकिस्तान की प्यारी आवाज़, और महाफिल में मैं अक्सर इनको सुनता रहता हूँ। मुझे ये भी एक तरह से सआदत मिली है कि जिस प्रोग्राम में मैं गया हूँ मैंने इनको पढ़ता हुआ पाया है। और समीउल्लाह हुसैनी साहब को खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। साथ ही हमारे पास आज दो अहबाब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। एक का ताल्लुक हैदराबाद से है, दूसरे का मीरपुर ख़ास से है। दोनों को मैं कहूँगा अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। कैसे मिजाज हैं आपके? फैसल और सुफियान, दोनों अपना तारुफ करवाइए और आज बकायदा हम आगाज़ भी करेंगे। जी। मोहम्मद फैसल फ्रॉम मीरपुर खास। मोहम्मद सुफियान हैदराबाद से। ज़बरदस्त। आज जिस शख्सियत का आपने हमें बताना है उसके लिए हम मुंतज़िर हैं। 10 सवालात आपके पास हैं, 10 लम्हात यानी 10 मिनट्स आपके पास हैं। आपका वक्त शुरू हो जाता है, बिस्मिल्लाह। क्या वो शख्सियत मर्द है? क्या वो शख्सियत मर्द है? लामा साहब नहीं। क्या वो अहले बैत से हैं? मुफ्ती साहब, क्या उनका ताल्लुक अहले बैत से है? अहले बैत में तो शामिल हैं, लेकिन अहले बैत के हमारे यहाँ 2 तरह के वर्जन मारूफ हैं माशरे में। बहरहाल अहले बैत में तो वो शामिल है। अहले बैत में शामिल है, मगर हाँ 2 इस्तिलाहात हैं। एक इस्तिलाह जो आम्मा मुस्लिमीन के पास है उसके मुताबिक है, और हमारे पास अहले बैत में शामिल नहीं है। चलो वाज़ेह हो गया आपके लिए। अज़वाज मुतहरात में से हैं। मुफ्ती साहब, क्या अज़वाज मुतहरात में से हैं? जी, अज़वाज मुतहरात। जी हाँ, अज़वाज मुतहरात में से हैं। अच्छा सवाल था, इससे आप करीब हो गए। अच्छे लाइन पे जा रहे हैं। जी, मशवरा आप करते रहें आपस में। और मैं ख़वातीन व हज़रात आपको बताना चाहता हूँ कि अब तक ये जिस नहज पे पहुँचे हैं इससे ये साबित हुआ कि ख़ातून है, अज़वाज मुतहरात में से हैं, और बनी हाशिम में से नहीं है, ये अहले बैत में से नहीं है। हिजरत कर कर आई थी। कहाँ से हिजरत, किस तरफ हिजरत? मतलब किसी कबीले से। यानी कबीले से हिजरत कैसे होती है? आप कहना चाह रहे हैं कि मक्का से मदीना हिजरत की है, ये कहना चाह रहे हैं? मक्का से मदीना हिजरत। अल्लामा साहब, क्या मक्के से मदीना हिजरत की है? मक्का से मदीना तो बहुत सुने हिजरत की है। खुसूसन पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद तो बहुत सुने हिजरत की है। अच्छा, मैं सिर्फ समझने के लिए बात कह रहा हूँ कि कुछ कज़न्स जिसे हम कहते हैं, तो ख़ानदान रिसालत यानी बनी हाशिम में आपका शुमार होगा?
جی بالکل بنو ہاشم میں سے بنی ہاشم میں شمار ہوگا. کزنس تو بنی ہاشم میں ہیں. اہل البیت ایک خاص اصطلاح ہے. یہ ہند ہے. میں نے اپنی چیزوں کو صحیح پیمانے میں رکھتے ہوئے آپ کو بتایا کہ خاندان بنی ہاشم میں سے ہیں, اہل بیت میں سے نہیں ہے. ہاں جناب, تو آج کی جو شخصیت ہے جن کو علامہ صاحب ہم پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں, کم ہوتا ہے ذکر, میں نے دیکھا ہے لوگ کم جانتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصحاب کے حوالے سے بھی اور ازواج پیغمبر کے حوالے سے بھی بعض مخصوص شخصیتوں کے اوپر کچھ زیادہ گفتگو ہوئی ہے, اور بہت سارے ایسی شخصیتیں ہیں کہ جن پر گفتگو ہونی چاہیے جی وہ نہیں ہوئی ہے. تو اسی طرح سے پیغمبر اکرم کی ازواج میں مجموعی تعداد غالباً 15 کی ہے. صحیح. ان میں سے کتنوں کا نام مسلمانوں کو یاد ہوگا؟ بہت ہی کم, بہت کم یاد. 3-4 افراد, حضرت خدیجہ, حضرت عائشہ, حضرت حفصہ, اور یہ زیادہ زبانوں پہ آنے والے نام یہ ہیں. صحیح. اور حالانکہ بہت جلیل القدر زوجات ہیں, اور حضرت ام سلمہ جن کا تذکرہ دن پہلے حبیبہ, ام حبیبہ ہیں, بہت جلیل القدر اور پیغمبر اکرم کے ساتھ بے انتہا وفاداری رکھنے والے خاتون. اسی طرح سے اور بھی زوجات ہیں جو بہت قیمتی ہیں, لیکن متاسفانہ تذکرہ نہیں ہوتا. ہونا چاہیے, ہونا چاہیے, بالکل انشاءاللہ ہوگا. اور اگر آپ ہمیں سوالوں کے ذریعے پہنچا دیں گے قریب تو ہم کریں گے تذکرہ. رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شادی ان سے کم عمر میں ہوئی تھی, یا عمر کس کی کم تھی یہ بھی تو طے کرنا ضروری ہے. ان کی زوجہ کی. آپ کی زوجہ کی؟ جی جی. مفتی صاحب ایسا حوالہ ہے؟ یہ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں, نہیں کم عمر نہیں تھی. یہ کہیں پہنچنا چاہ رہے ہیں. نہیں, وہ وہاں نہیں ہے, وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے. اچھا, میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں, اور وہ بہت ہی ہلکا پھلکا ہنٹ ہے. دیکھیں قرآن میں بہت کم ذکر آیا ہے, مگر قرآن میں کہیں نہ کہیں ذکر اس طرح سے آیا ہے کہ آپ کے سابقہ شوہر کے حوالے سے بات ہوئی ہے, اور رسول سے بات ہوئی ہے آپ کے حوالے سے. اگر آپ نے قرآن پڑھا ہے یقیناً اچھی رہنمائی کی, تو اس سے میرے خیال ہے کیونکہ دور سے اچھا ہنٹ دے دیا. اچھا خاصا ہنٹ دے دیا, اچھی رہنمائی کی آپ نے. میں کرام تائید کر رہے ہیں, اور اب تو پہنچ جانا چاہیے آپ کو. اچھی رہنمائی کی, اگر ان آیات کی طرف ان کی نگاہ ہے تو. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, خواتین و حضرات, آپ ٹیلی ویژن اسکرین پہ جو 4 نام دیکھ رہے ہیں ان میں سے ایک کا انتخاب آپ بھی کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں. میں نے تو درخواست کی ہے, ہو سکتا ہے اسکرین کے آگے نمبر بھی چل جائے, تو آپ فون کال کر کے بھی ہمیں بتا سکتے ہیں. یہ تحائف یعقوب شہباز بلڈرز کی جانب سے ہیں, ہم آپ تک پہنچائیں گے, ورنہ آپ کو بلوائیں گے اور آپ کے ہاتھ پہ تھمائیں گے اور آپ سے جواب بھی سنوائیں گے. 4.5 منٹ رہ گئے, 5 سوالات رہ گئے. نیوٹن بھی اگر ایسے خاموش ہو کے بیٹھ جاتا تو پھر تھیوری نہیں آتی. ان کی شادی رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کون سے نمبر پر ہوئی تھی؟ کون سے نمبر پہ ہوئی تھی؟ ارے یہ کیا بات ہے, یہ بھی کوئی سوال ہے؟ مطلب ان کی جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی ازواج مطہرات کے نکاح میں آئے, تو اس میں کوئی نمبر تھا ان کا, کوئی مطلب جلد یا دیر سے ہوئی تھی؟ یہ سوال صحیح نہیں ہے. اگر آپ زمانہ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو زمانہ اتنا آخر کا نہیں ہے, قریب زمانہ شروع کا بھی نہیں ہے, تو یہ بیچ کا ہی زمانہ ہے. جیسا سوال تھا ویسا جواب ہے. مفتی صاحب کوئی ہنٹ آپ اگر عنایت فرمائیں. 6واں سوال انہوں نے کیا ہے. جی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رشتہ داری تھی پہلے سے, یعنی زوجہ بننے سے پہلے بھی حضور کی رشتہ دار ہے, یعنی خاندان میں نسبت ہے, نسبتی اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ رشتہ دار ہیں, جیسے ہمارے یہاں کزنز ہوتے ہیں. میرے خیال ہے یہ آج نہیں پہنچ سکتے, مگر میں ایک اور ہنٹ دوں گا ایک سوال کے بعد. حالانکہ بہت قریب پہنچا دیا ہے. جی, مجھے اس سے زیادہ کہ آپ نے ایک ہنٹ دے دی,
مولانا صاحب نے ایک ہنٹ دے دی اور دونوں کی رہنمائی میں اگر یہ سوچیں گے تو بالکل ہی قریب پہنچے ہیں. ایسا ہی ہے. ہاں میں نے یہی ہنٹ سوچا ہوا ہے مگر ایک سوال تو پوچھیں, ہنٹس ہی آتے رہیں گے آپ کو. چلیے علامہ صاحب کی اجازت سے, مفتی صاحب کی اجازت سے میں آپ کو بتاؤں اس نام کی, میں ایک اور طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جو نام ہے جس کو آپ بوجھنا چاہتے ہیں, یہ نام خاندان رسالت میں بھی موجود ہے. یہ والا شبش میں مس کر رہا تھا پچھلے سال سے. یہ جو اب آیا ہے نا, یہ خاص انداز سے اب بیان ہوتا ہے شبش. اب اگر غور کریں تو آپ کو سارا نام ہی بتا دیے. چلیں اور آسان کر دوں, اس نام سے ازواج مطہرات میں تعداد 2 کی ہے. اور بولیں, اب تو کچھ بچا ہی نہیں ہے. حضرت خلافت راشدین میں سے جو ہیں ان میں سے کسی کے نکاح میں تھی. یہ کیسا سوال ہے؟ مطلب حضرت عثمان خلفائے راشدین کا ہے, خلافت راشدین نہیں ہوتا. خلفائے راشدین یہ میں کہہ سے. رہے ہیں آپ جس خاندان رسالت کی خاتون کا تذکرہ کر رہے ہیں, کیا وہ خلفائے راشدین میں سے کسی کے نکاح میں تھی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے حضرت عثمان آپ نے ہنٹ دیا ہے ان کو, اس ہنٹ کے بارے میں پوچھیں. نہیں, بہرحال آپ نے کہا اس نام سے ایک خاتون حضور کی خاندان میں بھی موجود ہے. خاندان میں موجود ہیں. یہ ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, ان کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ ان خاتون کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ نہیں, اتنا دور نہیں جا حضرت سکتے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں دی تھیں, تو کیا ان آپ نے سے اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں دی تھیں؟ ذوالنورین کہا اس حوالے سے. اوہو, کہاں چلے گئے ہو بابا, میں چکرا جاؤں گا. حضرت عثمان کی نکاح میں رسول خدا نے 2 بیٹیاں دی تھی. صحیح ہے, رسول خدا نے دی تھی. اچھا, اب میں جن کا ذکر کر رہا ہوں, آپ نے کہا خلفائے راشدین سے نکاح, خلفائے راشدین میں سے کسی سے نکاح نہیں, کیونکہ تو زوجہ رسول ہے نا. آپ نے کہا ازواج مطہرات, حرام ہے پیغمبر کی بیویوں سے بعد میں کسی کو کوئی نکاح نکاح کرنا نہیں حرام ہے. بھائی کیا بات کر رہے ہیں, وہ ہیں. اب میں آپ کو ایک اور ہنٹ دے دوں. کمال کرتے ہیں. پیغمبر کے نکاح میں آنے سے پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کسی کے نکاح میں تھیں, وہ صحابی رسول تھے. بس اور کیا چاہیے؟ 25 سیکنڈ 25 سیکنڈ بچ گئی. 25 سیکنڈ بچے. واہ ویلا واہ مصیبت ہے. اور وہ جو صحابی رسول ہیں ان کو رسول نے پالا بھی ہے. اوہ پورا 10 سیکنڈ ختم. ٹائم 2 1 ٹائم اوور. کوئی جواب آپ کے پاس ہے؟ حضرت زید سے آپ کا نکاح ہوا تھا, نام کیا ہے؟ حضرت زید بن حارثہ سے ہاں ان کی بیٹی سے. خدا کو مان یرا, حضرت زید بن حارثہ. آپ کے لفظ انہوں نے اٹھا لیے لیکن پہنچا نہیں. اب تو آپ کے لیے گنجائش ختم. حضرت زید بن حارثہ کے نکاح میں بھی رہ چکی ہیں. پھر رسول, یعنی میں اس کو کس طرح سمجھاؤں, آپ اس انعام لے لیں. آ جائیں, انعام آپ کا ہوا. میں پاگل ہو جاؤں گا, اتنی بڑی کیمسٹری کمائی ہے آپ نے. یہ لیجئے. اور میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا, جناب زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے آپ ذرا روشنی ڈال دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زینب بنت جحش حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی تھی, اور زید بن اسامہ جسے پیغمبر نے پالا تھا, لپالک بیٹا شمار ہوتے تھے. زینب بنت جحش کی شادی جناب زید سے ہوئی تھی. اور اس زمانے میں, اس معاشرے میں جس طرح سے بیٹے کی بیوی سے بیٹے کا باپ شادی نہیں کر سکتا ہے, اسی طرح پالے ہوئے بیٹے کی بیوی سے بھی اس کا باپ, یعنی پالے ہوئے بچے کا باپ جو ہے شادی نہیں کر سکتا ہے. اچھا, نہیں کر سکتا تھا, جبکہ اسلام میں ایسا نہیں تھا اور اس قانون کو توڑنا تھا. صحیح. اس لیے کسی مصلحت عظیم کے تحت ایسا ہوا کہ حضرت زید اور حضرت زینب کے تعلقات میں کہیں پر جھول پیدا ہو گئی, خرابی پیدا ہو گئی. پھر جناب زید نے طلاق دے دی
طلاق کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے شادی کر لی. اس واقعے کو منافقین نے بہت بڑھایا چڑھایا اور عجیب و غریب واقعات اور کہانیاں بنائیں. اچھا. اور جس کی نفی قرآن کی آیات نے کی ہے. تو پیغمبر اکرم کی شان اجل و عرفہ ہے ان چیزوں سے کہ پیغمبر کسی کے گھر میں جائے, کسی کی علیاذ باللہ بیوی پر نگاہ ڈالے اور اس سے پسند کرنے لگے. یہ پیغمبر کی شان تو کیا, کوئی اچھا شریف النفس انسان کی شان بھی نہیں ہے. جی. نہ کوئی شریف النفس انسان بھی اس طرح کا نہیں ہوگا. تو پیغمبر کے بارے میں اس طرح کی کہانیاں انہوں نے گڑھ لی اور پیغمبر کی اہانت کی. اور لیکن قرآن مجید نے پیغمبر کی صفائی پیش کی. اور اصل مسئلہ جو اور اصل حکمت تھی وہ یہ تھی کہ لے پالک بیٹے کی بیوی سے شادی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. مفتی رشید احمد خورشید صاحب, آپ بھی میں چاہتا ہوں ام المومنین کی ذات پہ ذرا سے روشنی ڈالتے ہیں, کچھ بیان فرمائیں. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسے آپ سوال پوچھ رہے تھے ان ساتھیوں سے, وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پھوپھی زاد تھی. حضرت امیمہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پھوپھی ہیں اور یہ ان کی صاحبزادی تھیں, حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کے بارے میں حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انہا اواہا, یہ بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والی, بہت زیادہ گڑ گڑانے والی ہیں. اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ خود اپنی محنت سے انہوں نے کچھ مختلف ہنر سیکھے ہوئے تھے اور ان ہنرز کو وہ کام میں لا کر کچھ اس سے کماتی تھیں, اور پھر جو ان کے پاس کمائی کے پیسے آتے تھے اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتی تھیں. ان کی یعنی ان کا انفاق فی سبیل اللہ صحابیات میں, ازواج مطہرات میں بہت مشہور ہے. روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا اسرعکن نبی لحوقا اطولکن یدن, کہ میرے بعد مجھ کے سب سے پہلے ملنے والی تم میں سے وہ ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. اچھا. تو ازواج مطہرات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ دیکھا کرتی تھی کہ ہم میں سے کس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں, تو وہ حضور کے وصال کے بعد وہ ان کا وصال ہوگا. لیکن حضور کے وصال کے بعد سب سے پہلے جس زوجہ محترمہ کا وصال ہوا وہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ تھی. اس وقت صحابیات اور ازواج مطہرات نے کہا کہ ہمیں اب سمجھ آئی کہ اطولکن یدن سے مراد ہے کہ جو زیادہ سخی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ سخاوت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھیں, اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے ان کو ایک بشارت ہے. اور ظاہر ہے کہ اس واقعے کے اندر ایک میسیج اور ایک پیغام ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب انسان پر کوئی مشکل اور تکلیف آتی ہے, حضرت زینب, ایک تو یہ کہ انسان اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید سے نکاح کرنے پر دلی طور پر رضامند نہیں تھی, لیکن قرآن کا حکم نازل ہوا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم, کہ اگر اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دیں تو کسی مومن یا مومنہ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا. تو حضرت زینب نے فرمایا کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ اس لیے کہ وہ تو غلام ہے, میں سیدہ قریشی ہاشمی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں, میں کیسے غلام سے نکاح کر سکتی ہوں؟ تو حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. حضرت زینب نے فرمایا کہ پھر مجھے قبول ہے, اور حضرت زینب نے نکاح کر لیا. ان کے اس عمل میں ہمارے لیے درس ہے کہ اگر کوئی عمل, شریعت کا کوئی عمل ہمارے لیے مشکل ہو اس پر عمل کرنا, یا اس میں ہماری کچھ خواہشات کا قتل ہو رہا ہو, تو ہمیں اپنی خواہشات کو دبا کر شریعت پر عمل کرنا چاہیے. اس کا بدلہ پھر ان کو کیسے ملا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے, تو اللہ تعالیٰ پھر اس طرح کے اعمال کا بدلہ بھی عطا فرما دیے. سبحان اللہ. جی علامہ صاحب. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث روایت کرنے والی خواتین میں بھی شمار ہوتی ہیں. جی. آپ نے بہت ساری حدیثیں نقل کی ہیں. ہم لوٹ کر آتے ہیں علامہ صاحب, کیونکہ ہمیں گفتگو بھی کرنی ہے موضوع کے اوپر. ایک مختصر وقفہ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان